बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 8 जनवरी और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, बरतानिया में आजकल ठगों का बसेरा है, डेरा है, और इन्होंने यहाँ पर भी एक अपना छोटा सा नशीमन बना लिया है। इससे पहले ये ठग पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे, और इन ठगों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। इन ठगों ने 30 बरसों में पाकिस्तान की आवाम को कंगाल कर दिया और बड़े बड़े ख्वाब दिखाते रहे, और इन ख्वाबों के पीछे इसी आवाम को लूटते रहे, रोनते रहे और अपने महल बनाते रहे। इन ठगों ने निज़ाम को कमज़ोर किया, इन ठगों ने पाकिस्तान के कानून को कमज़ोर किया, इंसाफ को कमज़ोर किया। यही वजह है कि आज आम पाकिस्तानी इंसाफ के लिए तरसता है, लेकिन इन ठगों को 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। ये ठग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ मजाक किया। ये ठग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आला अदलिया के साथ मजाक किया। ये ठग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो हेल्थ का सिस्टम था, जिसको ये मैनिपुलेट करके वहाँ से निकले, ये वही लोग हैं जो आजकल बरतानिया में हैं। और ये बनारसी ठगों का टोला है जो पाकिस्तान में 30 बरसों से हुकूमत करता रहा। और इस बनारसी टोले ने अब एक नया बयानिया शुरू किया कि शायद उनकी डील हो रही है। इन बनारसी ठगों की ये कहानी अब पुरानी हो चुकी, चूँकि कौम को हकीकत पता चल गई इन बनारसी ठगों की कि ये असल में हैं क्या। मीडिया को ख़रीदना हो तो बनारसी ठग अपनी ठगी से लोगों को ख़रीदते हैं, लोगों के बारे में तरह तरह की ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं। जब सवाल पूछा जाए तो ये बनारसी ठग कह देते हैं कि पहले मुझसे माफ़ी मांगी जाए। बनारसी ठग का काम क्या होता है कि वो अपनी हरकतों से, अपने जादू से, अपनी होशियारी से, अपनी हाथ की सफाई से, अपनी ज़ुबान की तेज़ी से लोगों को अपना गर्विदा कर लेता है। और जब गर्विदा कर ले तो फिर आप उसके साथ जो मर्ज़ी करें, आवाम के साथ जो मर्ज़ी करें। और यही कुछ पाकिस्तान के बनारसी ठग करते रहे। सियासतदान नहीं थे, बल्कि बनारसी ठगों का वो टोला है जो आजकल बरतानिया में मुकीम है। जब बरतानिया में बनारसी ठग आए तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर भी अपनी ठगी से बाज नहीं आए। 4 हफ्तों के लिए आए, लेकिन इसके बावजूद निज़ाम को अपने हाथ में किस तरह लेते रहे। रिपोर्ट्स पाकिस्तान की अदालतों में जमा करवानी थी, उनको नोटराइज करवाया गया, एफिडेविट बनवाए गए, निज़ाम के हवाले से ऐसे ऐसे बयानिए जारी किए गए कि शायद इनका ख्याल था कि ये बच निकलेंगे, लेकिन बनारसी ठगों को एक बार फिर धर लिया गया। ये बनारसी ठगों ने पाकिस्तान की मीडिया को मैनिपुलेट किया, बनारसी ठगों ने पाकिस्तान की अदालतों को मैनिपुलेट किया, बनारसी ठगों ने पिछले 2 बरसों में और इन 2 बरसों के इब्तदाई 3 महीनों के अंदर तमाम मीडिया को, सहाफ़ियों को, पाकिस्तान की आवाम को नई नई मेडिकल टर्म से जो है वो आशना करवाया, बताया, यानी सबको डॉक्टर बना दिया। और हमें, आपको और पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए हर उस हॉस्पिटल में लेकर गए और बड़े बड़े बुलंद-बांग दावे करते रहे ये बनारसी ठग कि जनाब इस होटल में, इस हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज जारी है, अब एक और स्कैन किया जाएगा, उनका इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, उनके किडनीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ है। बनारसी ठगों ने यहाँ तक कहा कि दिमाग को जो एक आर्टरी है जो खून मुहैया करती है, उसका जो उसमें जो स्टंट डलते हैं वो शायद टेक्नोलॉजी बरतानिया में नहीं, यूरोप जाना पड़ेगा। फिर इन ठगों ने ये भी कहा कि शायद अमेरिका जाएंगे, और ये भी ऐन मुमकिन है कि अमेरिका बहुत जल्द चले जाएं। लेकिन बनारसी ठगों की ये ठगियाँ चलती रही, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 3 माह का वक्त गुजर गया और बनारसी ठगों ने अपनी इस होशियारी को, तेज़ी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। यानी वो लोग जो यहाँ पर इनके तर्जुमान थे, किसी किस्म की न्यूज़, किसी किस्म की ख़बर, किसी किस्म का बयानिया यहाँ से जारी नहीं किया गया। और अब बनारसी ठग ये कहते हैं कि अगर उन्होंने वापस जाना हुआ तो इसका फ़ैसला उनकी जमात करेगी। यानी बरतानिया में वो डॉक्टर्स जो इनका इलाज करते रहे, ये इस बात का फ़ैसला नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जमात इसका फ़ैसला करेगी। आज बनारसी ठग जब अपने महल से बाहर आते हैं तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि बनारसी ठग इस वक्त पाकिस्तान में, आपने ये मुहावरा सुना होगा, और एक सहाफ़ी से मुखातिब करते हुए उन्होंने ये बात कही। व्यूअर्स, ये तो खैर कहानी थी बनारसी ठगों की। अब बरतानिया के अंदर
یہ میں نے جن کو بنارسی ٹھگ کہا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بنارسی ٹھگ کون ہے اور ان کی ٹھگی کا کیا، اس کی روحات کیا ہے، اور یہ کریکٹرز کون سے ہیں جو اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ لیکن آج لندن میں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ واقعہ پیش آیا، اور میرے چہرے پر ہنسی اس لیے بھی نہیں رک رہی، دس از آئرونیکل فیس اینڈ اسمائل آن مائی فیس۔ کیوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے فرید قریشی صاحب ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، اور ان کا ایک سینیورٹی ہے پچھلے کئی عرصے سے۔ جب وہ سوال کرتے ہیں اس میں وزن ہوتا ہے، لاجیکل سوال ہوتا ہے، کسی کے کان میں بتایا ہوا سوال نہیں ہوتا، کسی کا کہلوایا ہوا سوال نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اپنا سوال ہوتا ہے۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو روک کر کوشش کی کہ سوال کرنے کی، لیکن کہا گیا کہ جناب آپ کو اجازت نہیں ہے، پیچھے ہو جائیں۔ وہاں پر بدتمیزی کی گئی، دھکے دیے گئے، وہ ہم نے اس کو ٹویٹ بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب وہاں پہ کھڑے رہے، انہوں نے بھی انٹروین نہیں کیا، جانتے تھے ARY کے رپورٹر کو، لیکن خاموش رہے۔ پھر کیا ہوا، آج یعنی گزشتہ روز نواز شریف صاحب اپنے فل بینچ کے ساتھ باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی حسب معمول، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بنارسی ٹھگ اپنی زبان سے ٹھگی لگاتے ہیں، الفاظ ان کے نہیں ہوتے، کرائے کے الفاظ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی باتوں کو لکھ لیتے ہیں۔ لیکن خیر، نواز شریف صاحب تو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت ہی ہنر ہے ان کی زبان کے اندر، بہت ہی قابل ہیں، تو پرچی اس لیے رکھتے ہیں کہ شاید جو ان کی قابلیت ہے اور جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ بھول نہ جائیں، اور اسی لیے وہ اپنا سوال لکھ لیتے ہیں، جواب لکھ لیتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ایک صحافی نے ان سے سوال کیا اور وہ رک گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آج وہ شخص، ان کا جو باڈی گارڈ تھا، وہ آگے نہیں آیا، روکا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس بلڈنگ کے اندر سے کچھ ٹوکرے بھی نکلے اور باہر آ گئے، اور ٹوکرے، ایک بڑا ٹوکرا، ایک چھوٹی ٹوکری، خیر ٹوکرے تھے جو باہر نکلتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے نکلنے کے بعد کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا، اور سوال تھا فورن فنڈنگ کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب بتائیں ملک کے اندر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور کسی کی چوری پکڑی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ سب باتیں صحیح ہیں تو آپ اس کو کسی لیگل پلیٹ فارم پر چیلنج کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، جو چور ہے اس کی چوری کو پکڑا جائے۔ بیانی کی حد تک اور یہ باتیں کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو قوم کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے یا باقی جو لیگل پلیٹ فارمز ہیں اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن آج المیہ یہ ہوا ویورز، بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات کرنا بہت ضروری ہے، کہ نواز شریف صاحب رکے بھی، سوال کا جواب بھی دیا، اور بڑی تسلی کے ساتھ سوال کا جواب دیا، اور بار بار وہ نیچے دیکھتے۔ ان کی قابلیت، ان کے الفاظ، سب کچھ عکاس تھے اس پرچی کے جو ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ بار بار نیچے دیکھ کر سوال کا جواب تلاش کرتے، آنکھوں میں دیکھتے، اور پھر بتا دیتے کہ کس طرح ظلم ہوا، اور ان کو کس طرح پاکستان سے نکالا گیا، کس طرح ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، وزیر اعظم وہ تھے، انہیں ہٹا دیا گیا، تا حیات ان پر پابندی لگا دی گئی، پارٹی کی صدارت سے بے دخل کر دیا گیا۔ خیر، انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس دن جب سوال کیا گیا تو سوال کا جواب نہیں آیا۔ آج ایک سوال تھا، اور وہ سوال بھی اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ سوال کرنا ہے، دس از سم تھنگ، کسی پہ الزام کی بات نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی صحافت سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے، اور یہ الزام کی بات نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، ویڈیو موجود ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے، اس کا جواب آلریڈی پرچی پر موجود تھا۔ یعنی آپ نے اگر نقل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہے کہ یار یہ سوال مجھ سے پوچھ لینا، میں اس کا جواب دوں گا۔ نواز شریف صاحب باہر نکلتے ہیں، پرچی ان کے ہاتھ میں تھی، اور صحافی ان سے سوال کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ پہ میاں صاحب دیکھیں بہت ظلم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال پلانٹڈ سوال تھا، اور وہ تصویریں اور انہی کے اکاؤنٹس کے اوپر موجود ہیں، ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر
کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال پہلے سے بتایا گیا تھا، یہ الزام نہیں ہے، یہ ان ویڈیوز کے اندر موجود ہے۔ جو وہ بات کہنا چاہتے تھے، یعنی سوال جو پلانٹ کیا گیا، اس کا جواب نواز شریف صاحب پہلے لکھ کر لائے کہ ہاں اس آرڈر میں جواب دیا جائے، اس آرڈر میں مجھ سے پوچھا جائے اور میں اس کا جواب اس طرح دوں گا۔ تو ویورز، یہ ہمارے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا حال ہے۔ اور جب جو بات انہوں نے کہی بنارسی ٹھگوں کی، تو خیر میں نے آپ کو بنارسی ٹھگوں کی پوری کہانی بھی سنا دی کہ بنارسی ٹھگ 30 برسوں سے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں۔ کچھ بنارسی ٹھگ جو ہیں، ان کے چیلے اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں، کچھ چیلیاں موجود ہیں جو اس نظام کو مفلوج کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ خیر ایک دوسرے بھی موروثی کردار ہیں جنہوں نے تو خیر آج بلاول زرداری صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کو آئندہ الیکشن تک جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے۔ اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ تو خیر انہیں نئی بات نہیں کی، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے سچ بولا۔ ویورز، یہ آج کی کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک بہت ہی اہم کیس ہے رانا شمیم صاحب کا، اٹارنی جنرل کی درخواست پر فرد جرم عائد کرنے کی، اس میں یقیناً جو ہے اس میں کارروائی کو مؤخر کر دیا گیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے جو استدعا کی گئی تھی، جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا اور 20 جنوری کو تک یہ اسے مؤخر کر دیا گیا۔ عدالت کا مزاج آج بہت ہی گرم تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا وہ یہ کہتے ہیں کہ انصار عباسی کی ساکھ پر شک نہیں، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں۔ جسٹس اطہر منیلا اس موقع پر عدالتی معاون فیصل صدیقی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ خبر کی اشاعت میں لاپرواہی پر مجرمانہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منیلا نے ریمارکس دیے کہ انصار عباسی کی ساکھ پر ہمیں شک نہیں، لیکن ایسا تاثر یہ دیا گیا پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے یہ کیس ہوا اور اعلان کیا گیا، اعلان نہیں بلکہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم آئندہ تاریخ پر فرد جرم عائد کریں گے، ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے، یونینز ان ایکشن آ جاتی ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ آزادی صحافت ہے، آزادی اظہار کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ دیکھیں، دونوں پارٹیز کا موقف چھاپنا آزادی اظہار نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو لیک کیا، جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ رانا شمیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پریویلیج ڈاکومنٹ تھا، میرا اپنا تھا، اس لیک کے لیے نہیں تھا، اس کو چھاپا جاتا تو ارے بھائی کیوں چھپوایا، کہہ دیتے انصار عباسی کو کہ بھائی اسے چھاپنا نہیں ہے، یہ میرا ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے۔ اس وقت جو ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں، جس طرح اس دن راجہ صاحب نے بھی کہا کہ صحافیوں کو رانا شمیم صاحب جب ان سے بات ہوتی رہی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا ہی ہے، روک دیتے انصار عباسی کو، کہہ دیتے کہ یہ پرائیویٹ ہے، آپ کیوں چھاپ رہے ہیں اور میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، اگر ایسا کیا تو میں آپ کو خلاف عدالتی کارروائی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ پہلے سے کیا گیا۔ لیکن آپ کو اس کی اگزامپل میں نے پہلے بھی دی تھی کہ میگن، ان کا ایک خط تھا یہاں پر چھپتا ہے، اخبار نے معافی بھی مانگی، جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا کیونکہ یہ ان کا اپنا پرسنل میٹر تھا جسے پبلک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ انتہائی سیریس نوعیت کا معاملہ ہے اور یہ پبلک انٹرسٹ میں جس کو کہا جا رہا ہے کہ پبلک انٹرسٹ تھا اس لیے چھاپا گیا، یہ پبلک انٹرسٹ تھا تو آپ کو موقف لینا چاہیے تھا۔ یہاں پر ایک الٹی جو گیم ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ وہ میٹرز جن میں پبلک انٹرسٹ ہو، جس میں عوام کا مفاد شامل ہو، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، وہ پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر تو کسی شخص کا انٹرسٹ سرو کیا گیا، اور اگر عدالت کا موقف یعنی جس جج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اگر تحقیق کر لی جاتی تو شاید معاملات یہاں تک نہیں پہنچتے جس طرح معاملات یہاں تک پہنچے۔ ویورز، یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور آپ کو بھی بتا دیں کہ اس وقت ہمیں ایک تفریق اور خلیج نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور رانا شمیم صاحب کے حوالے سے، کیونکہ رانا شمیم صاحب نے تو یہ سب کچھ کر دیا لیکن کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی بیان نظر نہیں آ رہا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس منجھدھار میں رانا شمیم صاحب کو ان کے چاہنے والے اور جن کے لیے یہ بیان حلفی دیا گیا، جن کے لیے ضمیر کا بوجھ ہلکا کیا گیا، جن کے لیے لندن یاترا کی گئی، جن کے لیے لندن آ کر قسمیں وعدے کیے گئے، اب ان لوگوں نے وفا نہیں کی، اب وہ بے وفا نکلے اور رانا شمیم صاحب اب اکیلے اور تنہا رہ گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ابراہیم راجہ صاحب نے بھی پروگرام میں کہا کہ جناب شاید اندر سے ایک ہے۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ اگر اندر سے ایک ہوتے تو ایک جملہ ضرور کہا جاتا۔ یاد رکھیے گا، یہ لوگ مطلبی ٹولہ تھا، بلکہ یہ ٹوکرے ہیں مطلب کے، جب ان کا اپنا مطلب ہوگا تو یہ ٹوکرے دیں گے بھی اور لیں گے بھی، اور چلتے پھرتے ٹوکروں سے آپ کیا جو ہے وہ تصور کر سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ رانا شمیم صاحب از ان ڈیپ واٹرز، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بہت سارے ادارے
جب میں اداروں کی بات کرتا ہوں تو ان کا اس کا مطلب میڈیا ہاؤسز ہیں اور پرائیویٹ پرسنالٹیز ہیں جن کے پاس آڈیو ویڈیوز بریف کیسز کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے برطانیہ کا رخ کیا ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جنہیں انگیج کیا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ جناب یہ کس کی آڈیو ہے, یہ فرینزک کروائے جا رہے ہیں. تو آپ کو آئندہ دنوں میں, جس طرح میں نے عیسیٰ نقوی کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک میڈیا ہاؤس نے فرینزک کروایا ہے, اور پھر آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی, آڈیو دیکھی پاکستان میں مریم نواز کی لیک ہو گئی. اب کیا یہ وہی آڈیو تھی, اس کے بارے میں کوئی میں آپ کو حتمی رائے نہیں دے سکتا, لیکن یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب کچھ دنوں میں مزید آڈیوز جاری ہوں گی, کیونکہ فرینزک مشینوں پر اس وقت کام ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر اور بڑی بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. جی ہمارا آج کا شو تھا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. کوشش کی کہ آپ کو کہانی سنا سکوں بنارسی ٹھگوں کی, اور آپ جہاں بھی ان بنارسی ٹھگوں کو دیکھیں ضرور پوچھیے گا کہ یہ لوگ لندن میں کیا کر رہے ہیں, پاکستان کیوں نہیں جاتے, کیسی سیاست ہے جو اپنے ملک پاکستان میں ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ یہاں پر بیٹھ کر امپورٹڈ سیاست کر رہے ہیں اور یہاں سے اپنے خیالات کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ پابند سلاسل ہو جاتے ہیں قوموں کے لیے, لوگ مر جاتے ہیں جیلوں کے اندر, لیکن وہ اپنے وطن کو کبھی نہیں چھوڑتے اور سسٹم کو دغا نہیں دیتے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بنارسی ٹھگ کون ہے جس نے پاکستان کو اس پوائنٹ پر بھیجا, لا کر چھوڑ دیا, اور وہ لوگ جو کسی اور کو بنارسی ٹھگ کہہ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا پلیز, اور بنارسی ٹھگوں کی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.